बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं सारे? आज जैसे कि आप जानते होंगे कि आज हमारी सूरत बकरा की आयत नंबर जो है ना वो 32 और 33 की बारी है। ठीक है, तो ये जो आयत नंबर 30 और 31 हैं और ये भी जो आयत नंबर 32 और 33 हैं ये भी उन्हीं के रिलेटेड हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और फ़रिश्तों के सामने जो है ना वो फ़रिश्तों को कहा कि मैं ज़मीन में एक नाइब बनाने वाला हूँ। मैं थोड़ा सा पिछला आपको याद दहानी करा दूँ ताकि आपके ज़हन में दोबारा वो बात आ जाए कि 31 और 30 और 31 में क्या था। ये अल्लाह तबारक व तआला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया तो फ़रिश्तों से कहा ना कि मैं एक ज़मीन में नाइब बनाने वाला हूँ। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला जी आप क्यों बना रहे हैं, इसने तो खूनरेज़ी करनी है, इसने तो फसाद बर्पा करने हैं। तो ये आयतें जो है ना ये भी इसी के रिलेटेड हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें सही सही पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। तो चलें शुरू करते हैं। कालू सुबहानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। कालू कहते हैं कि या अल्लाह हम मसलन जब अल्लाह ताला ने कहा ना कि तुम इस जैसी कोई मसलन एक सूरत ही लाओ कि अगर तुम सच्चे हो, जो हज़रत अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को नाम बताए थे ना, तो फिर अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से कहा कि हज़रत आदम को कहा कि फ़रिश्तों को नाम बताओ। तो फिर जब उन्होंने नाम बताए तो फिर अल्लाह तबारक व तआला कि क्या तुम्हें पता था इन नामों का? अगर पता था तो बताओ कि अगर तुम सच्चे हो। तो काला सुबहाना का अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से अर्ज़ की कि अल्लाह ताला फ़रिश्तों ने यानी अल्लाह तबारक व तआला से कहा कि तू पाक है और तेरी ज़ात पाक है और तू जो है ना इन नामों का हमें इल्म नहीं था, बस हमें जितना तुमने इल्म दिया है या जितना तुमने हमें सिखाया तो हमारे पास तो वही इल्म है। यानी फ़रिश्तों ने अल्लाह तबारक व तआला से कहा ना कि हमें तो उतना ही इल्म मिला है जितना तूने हमें दिया है, तो हम ये नाम नहीं जानते। तो बेशक इन्नका अंतल अलीमुल हकीम कि बेशक तू ही जानने वाला है और ज़बरदस्त हिकमत वाला है। काला या आदम हो, तो कहा आदम अलैहिस्सलाम से अनबिउनिहिम बिअस्माइहिम फलम्मा अनबहुम बिअस्माइहिम काला आलम अकुल्लकुम इन्नी आलमु गैबस समावाति वल अर्दी व आलमु मा ताबुदून व मा कुंतुम तक्तुमून। ठीक है, अल्लाह ताला फरमाते हैं ए आदम तुम इन फ़रिश्तों को इन तमाम चीज़ों के नाम बताओ। फिर जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इन तमाम चीज़ों के नाम बता दिए तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है ए फ़रिश्तों क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं ज़मीन और आसमान की तमाम बातों को जानता हूँ, बल्कि वो भी जानता हूँ। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं आलम गैब समावाती, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं मैं वो भी जानता हूँ जो कुछ तुम ज़ाहिर कर रहे हो, जो कुछ तुम छुपा रहे हो। यानी छुपाने का जो तुम्हारे दिलों में है मैं वो भी जानता हूँ, और जो कुछ ज़मीन में है गैब समावाती, जो कुछ ज़मीन में छुपा हुआ है उसको भी जानता हूँ, जो कुछ आसमान में है मैं उसे भी जानता हूँ। व आलम मा ताबुदून, जो कुछ तुम छुपा रहे हो उसको भी जानता हूँ। मा कुंतुम तक्तुमून, यानी मैं अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ। ठीक है, अल्लाह ताला फ़रिश्तों के यानी कि अल्लाह तबारक व तआला इन आयतों में अल्लाह ताला का और फ़रिश्तों का आपस में मुकालमा हो रहा है या सवाल जवाब कह रहे हैं कि फ़रिश्ते और अल्लाह तबारक व तआला आपस में सवाल जवाब कर रहे हैं। सवाल जवाब इस मौजू पे कर रहे हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को क्यों बनाया। ठीक है, फ़रिश्तों ने कहा कि क्यों बनाया, फिर अल्लाह ताला ने उसकी वजाहत फरमाई कि मैं इसको इसलिए बना रहा हूँ कि ये जो है ना ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने क्योंकि दुनिया बनानी थी ना, तो फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम को बनाया। तो जो फ़रिश्ते हैं वो आगे से अल्लाह तबारक व तआला से सवाल जवाब कर रहे हैं कि या अल्लाह तू इसे क्यों बना रहा है, ये तो ज़मीन में फ़साद बर्पा करेंगे, ये ज़मीन में जो है ना वो खून रेज़ियाँ करेंगे, तो हम तो हैं ना तेरी तस्बीह करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। तो अल्लाह ने फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कुछ नाम सिखाए। तो फिर अल्लाह ताला ने जो नाम सिखाए थे ना, तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम से कहा कि फ़रिश्तों के सामने वो नाम बताओ। तो जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फ़रिश्तों के सामने वो नाम बताए तो अल्लाह ने कहा जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बता रहे हैं क्या तुम जानते हो उन्हें? तो फ़रिश्तों ने कहा नहीं हम नहीं जानते, हम तो वही जानते हैं जो तुमने हमें इल्म दिया है, इससे ज़्यादा तो हम नहीं कुछ भी जानते। तो फिर अल्लाह ताला ने मसलन बताया
کہ جب مثلا جب حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو سب چیزوں کے نام بتائے نا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں سب باتوں کو جانتا ہوں جو زمین میں ہیں، آسمان میں ہیں، تمہارے دلوں میں ہیں، جو ظاہری ہیں، جو باطنی ہیں، میں ان سب کو جانتا ہوں، مجھ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ وما کنتم تکتمون، وہ یعنی مجھ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں جب حضرت داؤد علیہ السلام کو خلیفہ بنایا تو انہیں بھی بتایا کہ تم اپنی خواہشات جو تو ہے نا نفس اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرنا، ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو تم جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حق باطل جو اس میں تمیز کرنا، انصاف کے ساتھ جو ہے نا وہ کام لینا، خون ریزی نہیں کرنا۔ تو جیسے پھر ایک اور جگہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حکومت دی تو حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ گمراہی میں پڑ گئی، تو جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں داخل ہو گئے تو اللہ نے انہیں خلافت دے دی اور باقی لوگوں کو سمندر میں ڈبو دیا، غرق کر دیا۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی، اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو کہا، مثلا انہوں نے کہا کہ اپنے یاد کرو وہ میری وہ نعمت جو میں نے تم پر دی۔ ایسے قوم عاد کے بعد یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی حکومت آئی تھی نا، تو انہوں نے کہا کہ تمہیں جب زمین میں نے آباد کیا تو کیا تم زمین پر محل بناتے ہو، پہاڑوں کو تراش کر مکان بناتے ہو؟ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ دیکھیں اس ویڈیو میں، کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لے ہیں، نیک عمل کرتے رہیں، اللہ کا ان سے وعدہ ہے کہ وہ زمین میں خلافت عطا فرمائے گا، جیسے اس نے پہلے لوگوں کو عطا فرمائی۔ جس دن ان کے دین کو جسے اللہ نے پسند فرمایا مستقیم کر دے گا، انہیں خوف کے بعد امن نصیب ہوگا۔ وہ میری عبادت کریں، میرے ساتھ ذرا سا بھی شرک نہ کریں۔ پھر جس نے ان نعمت عظمیٰ کے مل جانے کے بعد کفر کیا تو ایسے لوگ فاسق ہیں، ایسے لوگ حکومت کے مستحق نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے جو حکومت ہوتی ہے نا وہ لے لیتے ہیں، جیسے یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو فیصلے کے طور پر پہلے بتایا کہ تم 2 مرتبہ مثلا جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے 2 مرتبہ ملک میں فساد برپا کیا اور وہ بہت ہی زیادہ سرکش تھے۔ تو جب انہوں نے پہلی سرکشی کی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم جنگجو بندے جو ہیں نا ہم نے تم پر مسلط کر رکھے ہیں۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ فرشتوں سے انہوں نے کہا کہ ان کے شہروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دو، تو پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ یقیناً پورا ہو کے رہنا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثلا جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا بنین و انسان کے لیے، تو اس کا مقصد یہ تھا کہ جب حضرت آدم کو بنایا تو لوگوں کو وہ علم، اور جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو علم دیا تھا نا تو وہ علم انسانوں کو منتقل کریں اور انہیں بتائیں کہ دنیا میں کیسے رہا جاتا ہے۔ جیسے انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کر ہم پڑھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثلا جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو انہیں تمام علوم جو تھا نا وہ عطا کر دیا گیا، تو ان کے پاس تمام علوم تھا، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تمام علوم عطا کر دیا گیا۔ تو اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ آگے جو یہ آیات آ رہی ہیں سورۃ بقرہ کی وہ اسی کے متعلقہ ہیں۔ میں تھوڑا اس لیے آپ سے بیان کرتی ہوں کہ آپ کو صحیح طریقے سے آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے، صحیح طریقے سے آپ کو سمجھا پاؤں۔ تو میری اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح طرح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ یہ تھوڑا سا اور پڑھ کے پھر ہم اپنے اختتام کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن مومنین جمع ہوں گے اور آپس میں کہیں گے کہ کاش ہم کسی کو اپنے رب کے ہاں سفارشی بناتے، تو یہ کہہ کر وہ ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے آپ تمام لوگ، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ حضرت آدم سے کہیں گے کہ آپ ہمارے باپ ہیں۔ وہ کہیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے تو کہیں گے آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہمارا مثلا باپ ہیں آپ ہمارے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمارے لیے بھیجا ہے، تو فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا ہے اور آپ کو کل اشیاء کے نام بھی سکھائے ہیں، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے جا کر نا سفارش کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم کی وجہ سے فضیلت بخشی تھی اور اسی بنا پر جو ہے نا وہ ان کو اسی بنا پر جو ہے نا وہ خلافت کا بھی اہل قرار دیا تھا۔ حضرت طالوت کو جب بادشاہ بنایا تو ان کی بادشاہت کی بنیادوں میں بھی سے ایک بنیاد علم ہی ہے، یعنی ان باتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے سورۃ بقرہ کے سلسلے میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب طالوت کو بھی علم دیا
یعنی وہ حضرت لوط علیہ السلام تھے وہ جسمانی لحاظ سے بھی وہ بہت زیادہ قوی تھے اور ان کے پاس علم بھی بہت زیادہ تھا، ٹھیک ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ علم ہی وہ دولت ہے جس سے انسان کو عزت جو ہے نا وہ ملتی ہے۔ جس میں علم نہیں ہے نا اس کو حکومت کرنے کا بھی حق نہیں ہے۔ عالم کا جو درجہ ہے وہ زیادہ ہے، لیکن یعنی جس کے پاس علم نہیں ہے نا وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ فرشتوں نے بھی یعنی اس کی خواہش ظاہر کی تھی نا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم دیا تو وہ علم ہی کی وجہ سے وہ جو تھے وہ سب سے زیادہ تھے۔ محض عبادت کرنا جو ہوتا ہے نا، میں آپ کو ایک بات کہوں، عبادت کوئی بات سمجھی بوجھی نہیں اور ہم عبادت کر رہے ہیں تو وہ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ آپ علم حاصل کریں اور جو ہے نا اس سے علم سے آپ کام لیں۔ مثلا علم جو ہے وہ آپ کو انسان کو انسان بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جو علم ہے صحیح معنوں میں یعنی جب ہم بچے کو اسکول میں بھیجتے ہیں تو ہم اس کو اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ وہاں سے کچھ سیکھ کر آئے۔ تو اسکول میں مثلا وہ جو علم وہ سیکھ رہا ہے وہ اس کے انسان بننے میں اہم کردار ادا کرتا ہے جو علم ہے۔ اور کبھی بھی جاہل جو ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی عالم کی طرح نہیں ہو سکتا۔ تو ایک جو عالم ہے وہ کبھی بھی جاہل کی طرح نہیں ہو سکتا اگر وہ اپنے علم سے صحیح فائدہ اٹھا رہا ہے، یعنی اس کا عمل ٹھیک ہونا چاہیے۔ عمل تب بھی ٹھیک ہوتا ہے جب انسان کے پاس علم ہو اور شعوری طور پر وہ اس سے کام لے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں ایک جگہ اور اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے رسول کہہ دیجئے کہ اے لوگو اگر تم کوئی چیز اپنے سینوں میں چھپاؤ یا ظاہر کرو تو اللہ ہر حالت میں تو اسے جانتا ہے، جو کچھ زمینوں میں اسے بھی جانتا ہے، جو آسمان میں اسے بھی جانتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ علم حاصل کریں، علم حاصل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات اور طاعت میں لگے رہیے۔ لا علمی کے ساتھ، جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ لا علمی کے ساتھ عبادت میں مشغول رہنا اتنی فضیلت کی چیز نہیں جتنی فضیلت یہ ہے کہ انسان کو علم اور حکمت حاصل کرنے سے ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ قُولُوا قَوْلِي هَٰذَا لِأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ۔ ہر ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو یہی کہتی ہوں کہ آپ میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مجھ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سننے والوں کو اور مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا دل ہے یہ جو ہم تھوڑی تھوڑی ویڈیو قرآن پاک یعنی اس میں بیان کر رہے ہیں، ہمارا جو ایک سلسلہ چل رہا ہے، آج ہم نے 34 آیات جو ہے نا وہ 33 آیات جو ہے نا وہ ہم نے کلیئر کر لی ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں بھی برکت عطا فرمائے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو کی صحیح سمجھ آ رہی ہے، کیسا لگ رہا ہے ہمارا یہ پروگرام جو ہم نے شروع کیا ہے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔